अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बात करने वाले जब आपस में लड़ना शुरू हो जाएं तो मामलात बिल्कुल यानी यकसर मुख्तलिफ हो जाते हैं। कतर के साथ इस वक्त जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल इसी बात की निशानदही करता है। ऐसे में सवालात ये हैं कि क्या मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में कोई बड़ी जंग होनी जा रही है, और अगर ऐसी जंग मुतवक्के है या मुमकिना तौर पर हो सकती है तो क्या तुर्की, कुवैत और पाकिस्तान इसमें सालिसी कर सकेंगे? प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में आज औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, सबसे पहले हालिया सूरत हाल है क्या? देखिए, अरब स्प्रिंग जो थी एक तवील अरसे से, जो आज से 4-5 साल पहले शुरू हुई थी, और इसका आगाज जो था वो मिस्र से हुआ था। बल्कि मिस्र से भी ज्यादा पहले उसका आगाज हुआ था ट्यूनिस से। जब आपको याद होगा कि एक आदमी था, उसने खुदकुशी करी थी, रेडी वाला था, और उसकी रेडी से म्यूनसिपैलिटी ने उसको छीन ली थी और उसको वो बेरोजगार हो गया था, उसने खुदकुशी कर ली थी। और फिर उस खुदकुशी से वो मूवमेंट चली थी जिसे इंटरनेट ने लीड किया था, सोशल मीडिया ने, और फिर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली जो था तो उसको 30-35 साल का इक़्तिदार जो था वो ख़त्म हो गया था। एक सेकुलर डिक्टेटर वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर भी एक पुरसुकून सा रेवोल्यूशन सा आ गया जी। उसके बाद जो सेकंड था वो मिस्र था। ट्यूनिस और मराकश के अंदर जो छोटी मोटी मूवमेंट चली थी उसको किसी ने घास नहीं डाली। उसके बाद एक तो दूर था, इलाका ऐसा था। मिस्र ऐसी जगह है जिसके अंदर गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से जी एक ऐसी मूवमेंट चल रही थी कि जिस मूवमेंट ने पूरे आलम अरब को एक खास कैफियत के अंदर जिला बख्श दो। अच्छा, ये मूवमेंट इख्वानुल मुस्लिमून की, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड की मूवमेंट, बिल्कुल ठीक। इसके कायद हसनुल बन्ना और वो जो थे वो जेल में इंतकाल कर गए थे। नासर ने जब उनको पकड़ा है, और सैयद कुतुब को फांसी दे दी गई थी। सैयद कुतुब एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी आदमी थे, फी ज़िलाल अल कुरान की तफसीर थी। राइट। इस मूवमेंट के अंदर से हमास निकली है, सही। इस मूवमेंट के अंदर से हिज़्ब तहरीर निकली है। इस मूवमेंट के अंदर से वो तमाम जहादी सोच निकली है कि जिसने इस बात का ऐलान किया था कि मुस्लिम उम्मा के जितने भी हुक्मरान हैं ये सारे अंग्रेज ने लाके बिठाए। कल एक कॉलर बात कर रहा था ना शाह सऊद की, जी जी, बुनियादी तौर पर जिस वक्त लॉरेंस ऑफ अरेबिया जी आया है यहाँ पर, तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने आके अरबों के अंदर एक तअस्सुब पैदा किया था कि तुम खिलाफत के हकदार हो, और खिलाफत के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हक जो है वो आले रसूल का है। तो आले रसूल के एक नुमाइंदे शरीफ मक्का जो थे वो वहां पर मौजूद थे, तो शरीफ मक्का को उन्होंने बगावत के लिए मुख्तार। तासुब कैसे हुआ, जिसे आप तासुब का नाम दे रहे हैं? तासुब पैदा किया या तासुर पैदा किया या तासुब पैदा किया खास। अच्छा, उसे बड़ी मेहनत से तुर्कों का क्या हक हासिल है। तो तुर्क बेचारे तुर्क बड़े कमाल के लोग थे जी। तुर्कों ने बड़ी, जैसे कहते हैं रसूल अकरम से इश्क आज भी तुर्की के अंदर आपको मिलेगा जी। आप तुर्की किसी मस्जिद में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, आपको दुरूद सलाम की सदाएं वहां से बुलंद होती मिलेगी। ठीक। तो शरीफ मक्का ने जब उस बंदूक बाहर अपने घर से निकल के जब ऐलान किया, तो तुर्कों ने, हिजाज का जो गवर्नर था उसने कहा हम आपसे लड़ने तो आए नहीं, हम तो हिजाज को अपना मरकज मोहब्बत समझते हैं, तो हम यहाँ से जाने। तो वो वहाँ से निकल आए, और सिर्फ तबरक़ात जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्याला है, और आपकी जो तलवार है, और आपका जो कमली है, और आपके नारायण मुबारक है, वो सारी वहाँ लेके आए, और वहाँ पर उन्होंने तुर्क कापी में रखा। शरीफ मक्का के बेटों को नवाजा गया 3 जगहों पर। अच्छा, एक उसका बेटा था फैसल, उसको जहां रखा गया इराक में। दूसरा बेटा जो था उसको उर्दन में रखा गया। उर्दन की आज तक औलाद चली जा रही है। फैसल के खिलाफ जो थी अहमद हसन अल बकर ने एक मूवमेंट चलाई थी रशिया के उसके ऊपर, उसने उसको निकाल बाहर किया, और फिर उसके बाद बकर के बाद ये सद्दाम हुसैन आ गया, और सद्दाम हुसैन ने एक तवील अरसा पे एक और डिक्टेटरशिप जो थी वो नाफज रही जी। शरीफ मक्का के खिलाफ अंग्रेज तो नहीं देता ना, उन्होंने आले सऊद को बीच में लेके आए। और अब्दुल अजीज बिन सऊद, एक खातून होती थी बैंडल के वतन क्या नाम था, वो बड़ा उसका काम है, मैं चाहता हूँ कि हम उस पर काम करें। आज भी वो जो जिस हॉल में ट्रंप ने वो तलवार लेके डांस किया है ना जी जी, उस हॉल के अंदर अब्दुल अजीज सऊद के साथ एक म्यूजियम है जी। महल जो है ना सर उनका, उस महल में एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में उस खातून की अब्दुल अजीज सऊद के साथ तस्वीर है। तो उस खातून ने शरीफ मक्का को पहले लगाया
کیونکہ ظاہر بات ہے مسلمان کسی اور کے ساتھ اکٹھے ہو نہیں سکتے تھے، اہل رسول پہ اکٹھے ہوتے تھے. جب اکٹھے ہو گئے انہوں نے ترکوں کو نکال دیا، انگریزوں کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا وہ اپنا اس کے کام پہ چل پڑے اور ترکوں کو شکست ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا اب تو ختم کرو، تو انہیں حجاز پہ انہوں نے حملہ کروا کے دے. یہ وہ بادشاہتیں ہیں جو انگریز نے قائم کی تھی. تو انگریز ہمیشہ سے اسی طرح سے کار فرما ہے جس طرح سے اب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نے اب آئے گا اس موومنٹ کے اوپر. اخوان المسلمون اور حماس جو تھے یہ بڑی امپورٹنٹ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن بھی اسی سوچ سے نکلا ہے، ایمن الظواہری جو ہے یہ بھی اسی سوچ کے علمبردار تھے، یہ سارے کے سارے. لیکن ظاہر بات ہے کہ حماس کیونکہ یہ زیادہ تر شدت پسند اس لیے ہو گئے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ ناصر نے آہستہ آہستہ اخوان کے شہید کر دیے تھے. ایک عام سی ایسٹیمیٹ. میں زینب الغزالی کی جو روایات میں پڑھتا ہوں تو اتنی عورتوں تک پہ اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اس کی حساب ہی نہیں. صحیح. تو جگہ جگہ یہ ایک بیچ تھا. اب جب عرب سپرنگ اٹھی تو خطرہ پیدا ہوا شاہ سعود کو بھی، خطرہ پیدا ہوا متحدہ عرب امارات کو بھی، خطرہ پیدا ہوا جناب اردن والے کو بھی، خطرہ پیدا ہوا شام والے کو بھی. یہ خطرہ کس سے تھا؟ عام آدمی کو وہ اخوان المسلمین کی سوچ چلی آ رہی تھی نا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہمارے پر کیوں مسلط ہیں؟ کیونکہ آج اگر ان کو امریکنز اور نیٹو فورسز سپورٹ نہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو ان میں سے انہوں نے پھر جب ایران کا فنامنا جب آیا ہے اور ایک ایران کا خطرہ پیدا ہوا کیونکہ ایران نے اپنے مسلک کے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا. بحرین میں ان کے مسلک کے شیعہ کافی اکثریت میں ہیں، کویت میں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد قطیف کا جو علاقہ ہے سعودی عرب کا اس میں ہیں، حوثی جو ہیں وہ بھی چونکہ زیدی ان کو مانتے ہیں وہ یمن میں ہیں، پھر شام کے اندر بھی اور پھر حزب اللہ کے ساتھ بھی. تو انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اب ایرانی ہیجمنی ہمارے اوپر آ جائے گی. تو جب وہاں اب انہوں نے کہا ایران سے لڑیں یا اندر کے ان لوگوں سے لڑیں گے جو ہمارے خلاف ہیں. تو اس میں قطر ایک ایسی جگہ تھی کہ جو قطر نے جہاں ان کو وہاں پر پناہ دی ہوئی تھی. مطلب جب خالد مشعل اور یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، جب اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کے وہاں سے وہ بھاگ کے انہوں نے کہاں پناہ لی؟ قطر. علامہ یوسف القرضاوی کہاں پر؟ قطر میں. اخوان المسلمون کا سارا سینٹر کہاں پر؟ قطر میں. پھر قطر کے ساتھ ان کو یہ تھا کہ قطر جو تھا جبہت النصرہ وغیرہ کو سپورٹ بھی کرتا تھا. صحیح. اور کہتے یہ ہیں کہ قطر جو ہے یہ ان ساری شام کے خلاف وہ موومنٹس چل رہی ہیں، جو حرار شام ہے، حرار شام کو تو ترکی سپورٹ کرتا ہے، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے. اور اندر سے داعش کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اب الزام داعش کا، ہاں جی داعش تو ایسی چیز ہے نا کوئی بھی give the dog the bad name جو بھی داعش ہے مار دو. تو ایسی صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے قطر کے بارے میں پہلے سے تھا کہ تم اس کو کام پر چھوڑ دو کیونکہ آپ اندازہ کریں. اور میں کلیئرٹی اور وہ آڈینس جو بار بار مطلب اس پروگرام کے حوالے سے بڑے خاص طور پر دیکھ رہی ہوگی، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ لڑائی میں کامیاب ہو گئے؟ میں آتا ہوں اس لیے ایک کلیئرٹی ہو جائے ایک دفعہ. تو قطر جو تھا، دوسرا قطر پہ الزام یہ ہے کہ قطر جو ہے یہ بنیادی طور پر اس نے ایک چینل کھولا ہوا ہے جس کا نام ہے الجزیرہ. اور الجزیرہ وہ چینل ہے کہ جو اخوان المسلمون کی سوچ لے کے آگے بڑھتا ہے. ایک خاص ایجنڈا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو مصر کے خلاف جو موومنٹ چل رہی تھی جنرل سیسی کے خلاف، اس میں الجزیرہ کا بڑا کردار تھا. تیسرا وہ کہتے یہ ہیں کہ قطر جو ہے یہ بنیادی طور پر ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ جناب اندر جا کے اس کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. یہ 3 الزامات تھے قطر کے اوپر. اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو آیا ہے تو اس نے ان کو 20-22 کو اکٹھا کر لیا. اب 55 تقریباً لوگوں کو اکٹھا کر لیا. یہ 55 میں 2 ملک ایسے تھے کہ جو واضح طور پہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم اس جنگ میں نہ آئیں. ایک جو تھا وہ مسقط عمان. میں نے کل بتایا تھا کہ مسقط عمان کے میں نے وزراء سے ملا تھا، ان کا تو ہم علیحدہ رہیں گے، ہم یمن کی کیسے میں نہیں. اور دوسرا قطر. اور پاکستان جو جناب سعودی عرب ساجدہ اور جناب قطر صاحب جناب LNG لینی ہے جناب، ہم نے کیا بات ہے اسی غریب مسکین ماڑے مسکین ہمیں ابھی دیکھیں نوکری ہوئی ہے. قطر والوں نے ہیلپ کی، ابھی نوکری ہوئی ہے ہمارے ریل شریف صاحب کی نوکری ہوئی ہے. ابھی آپ جناب اپنے قطر سے ہم نے LNG بھی لینی ہے.
پاکستان ڈاماڈول تھا یہ ٹھیک. تو ان تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صورت ہے. لیکن قطر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم وہاں پر یہ واضح لائن اختیار کرو. قطر نے لائن اختیار کرنے سے انکار کر دیا. اب قطر میں اس وقت امریکہ کی سب سے بڑا اڈا ہے افواج کا. 10,000 ٹروپ سٹیشن ہے جو امریکہ کے کہیں پر اور جگہ سٹیشن نہیں ہے ٹھیک. قطر کے بارے میں یہ ہے کہ قطر کو انہوں نے اب یہ دکھایا ہے راستہ کہ ان کا پورا کا پورا انہوں نے بلاک کر دیا. اب 40% سپلائز اس کی زمینی روٹ ایک ہی ہے جو سعودی عرب سے آتا ہے. اس کی ایئر لائن دنیا کی اس وقت بہت بڑی ایئر لائن بن گئی تھی, ایمریٹ کے برابر آ گئی تھی. اس کو اور کوئی راستہ نہیں مل رہا, یہ چیز تھی. اب اس صورتحال کے اندر کویت اور ٹرکی جو ہیں وہ بیچ میں آئے ہیں. پاکستان بھی پاکستان بیچ میں نہیں آیا لیکن کر سکتا ہے. پاکستان کس کو ناراض کرے گا؟ پاکستان کو سعودی عرب نے کہا جاؤ جا کے قطر کو منا کے آؤ. قطر نے کہا اچھا جاؤ سعودی عرب کو منا کے آؤ. یوں پاکستان کی فورن پالیسی تو ختم ہے نا بالکل. ہم تو یہ تو اب اس صورتحال کے اندر پہلا ان کا یہ ہے مطالبہ سعودی عرب کا ٹھیک کہ اگر تم نے اس فولڈ میں آنا ہے تو سب سے پہلے الجزیرہ بند ہوگا, چینل کو بند کرو. پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپ اپنی ویلفیئر ایکٹیویٹیز یہ ختم کریں. اور تیسرا مطالبہ کہ اخوان المسلمون اور حماس کے یہ ہیں مسلمان ہمارے لیڈرشپ لا حول ولا قوت الا ان کی آپ سپورٹ ختم کریں گے اور ان کو نکالو اپنے ملک سے. اور تم نے یہ مصر قطر کے یہی جرائم ٹھہرے. بہت بڑے جرم ہے بھائی, بادشاہوں کے خلاف ہیں. مسلم امہ کی فیلنگز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بادشاہوں کے خلاف ہے, تو ختم. بالکل ٹھیک. اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارا بنیادی موضوع یہ نہیں تھا لیکن یہ چونکہ بتایا گیا ہے, میں آج چاہتا ہوں کہ اس سارے حوالے کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے حساب سے بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی آج کے دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو اس طرف لے کے نہیں جاتا, وہ یقیناً بہت بڑے نقصان میں چلا جائے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نقصان سے لوگ بچیں. رائٹ ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملحمۃ الکبریٰ کی بڑی جنگ, وہ بڑی جنگ جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے. وہ ارشادات کیا ہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. انیس سو 44 برٹن ووڈز معاہدے میں امریکہ نے تمام دنیا سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تمام ممالک عالمی تجارت کے لیے ڈالر کو بطور کرنسی قبول کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنے ڈالر اور سونے کی بین الاقوامی قدر کو مستحکم رکھے گا. یعنی اتنے ہی ڈالر پرنٹ کیے جائیں گے جتنا کہ اس کے پاس سونا ہے. لیکن امریکہ نے بددیانتی کی اور اپنے پاس موجود سونے سے کہیں زیادہ ڈالر چھاپ کر عالمی منڈی سے سامان کی خریداری شروع کر دی. 1965 میں فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال اس امریکی چال کو بھانپ لیا اور امریکہ سے اپنے پاس موجود ڈالرز کے عوض سونا واپس مانگ لیا. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. امریکہ کے پاس اتنا سونا کبھی تھا ہی نہیں. 5 سال تک معاملہ لٹکا رہا. بالآخر 15 اگست 1971 کو امریکی صدر نکسن نے دنیا سے یہ کہہ دیا. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. دوسرے الفاظ میں
ڈالر میں تجارت کرنی ہے تو کرو اور سونے کی واپسی کا مطالبہ بھول جاؤ۔ 1975 کے آتے آتے امریکہ نے کہیں دھونس اور کہیں دھاندلی سے تیل پیدا کرنے والے اکثریتی ممالک اور خاص کر سعودی عرب کو قائل کر لیا کہ وہ عالمی منڈی میں اپنا تیل صرف ڈالر کے بدلے فروخت کریں گے۔ یوں عالمی منڈی میں ڈالر کی گرتی قدر کو استحکام ملا اور ڈالر کی قدر تیل کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ عراق ایران جنگ کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین چاہتے تھے کہ تیل کے وسیع ذخائر پر قبضہ کر کے وہ تیل کی منڈی پر امریکی اجارہ داری کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ دوہری چال چل رہا تھا۔ ایک طرف عراق کو کویت پر حملے کی شہ دی اور دوسری طرف عراق پر حملے کی تیاری کر لی۔ 1991 میں عراق پر حملہ ہوا بھی، لیکن آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضے کی بجائے اس کا فوجی اور معاشی محاصرہ کر لیا۔ عراق پر قبضہ نہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے ڈک چینی نے 1994 میں کہا، Do you think that the US or UN forces should have moved into Baghdad? No. Why not? Because if we'd gone to Baghdad, we would have been all alone. There wouldn't have been anybody else with us. It would have been a U.S. occupation of Iraq. None of the Arab forces that were willing to fight with us in Kuwait were willing to invade Iraq. Once you got to Iraq and took it over and took down Saddam Hussein's government, then what are you going to put in its place? That's a very volatile part of the world, and if you take down the central government in Iraq, you can easily end up seeing pieces of Iraq fly off. Part of it the Syrians would like to have to the west. Part of eastern Iraq, the Iranians would like to claim, fought over for 8 years. In the north, you've got the Kurds. And if the Kurds spin loose and join with the Kurds in Turkey, then you've threatened the territorial integrity of Turkey. It's a quagmire. عراق جنگ کے بعد تیل پر امریکی قبضہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن وسائل پر قبضے کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کس نے کیا، اس سے قطع نظر اس حملے کو جواز بناتے ہوئے امریکہ نے افغانستان اور عراق پر چڑھائی کر دی۔ امریکہ جانتا تھا عراق پر براہ راست قبضے کے نتائج کیا ہوں گے، اور پھر وہی ہوا بھی۔ سارا مشرق وسطی آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑا۔ 2008 کے آتے آتے لیبیا، شام، مالی اور یمن پر بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے براہ راست یا بالواسطہ قبضہ کر لیا۔ اس انارکی اور خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں میں بسنے والے عرب قبائل بھی تیل کے کنوؤں پر قبضے کی جنگ میں کود پڑے۔ آج کے مشرق وسطی میں دین اسلام اور جہاد کے نام پر تیل پر قبضے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ امریکہ، یورپی ممالک، عرب ریاستیں، مقامی عرب قبائل اور ایران دریائے فرات کی وادی سے نکلنے والے تیل پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وہ تیل جسے منڈی کے تاجر کالا سونا یا بلیک گولڈ کہتے ہیں۔ چارلس ڈگال جانتے تھے کہ عالمی نظام سیاست اور معیشت کو استحکام صرف ایسے مالیاتی نظام سے مل سکتا ہے جس کی بنیاد خالص سنہرے سونے پر رکھی جائے۔ Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اور ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ آدمی ہوں جو زندہ بچ جائے۔ جناب، ڈیٹیل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے، اور اس حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب بڑی جنگ زیادہ دور نہیں ہے؟ اسی پر ہم بات چیت کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت تفصیل سے اور بہت آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ جی، ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے
وہ اس بڑا جو سائنٹیفک طور پہ ہمیں چیز اچھی لگے گی، جو سائنس کے ترازوں میں تلتی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. صحیح. لیکن بنیادی طور پر دین تو پورے کا پورا ایک پیش گوئی ہے. اسلام جو ہے وہ پیش گوئی ہے کہ قیامت ہے، یہ پیش گوئی ہے. جی. قیامت کا دن آئے گا، پیش گوئی ہے. جنت آئے گی، پیش گوئی ہے. اللہ کا وجود آئے گا، اللہ حساب لے گا، پیش گوئی ہے. تو وہ یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یا قرآن جو ہے یہ قیامت کی پیش گوئی کرتے، لیکن دنیا کی پیش گوئی کو ہم نہیں مانتے. اسی وجہ سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. جبکہ ہمارے مقابل جن لوگوں نے جنگ کرنی ہے وہ مکمل طور پہ اس کو مانتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اس کی بات کی ہے کہ ایک یہودی اپنا بہترین گھر جو ہے وہ لندن میں چھوڑ کے، بیلجیم میں چھوڑ کے، جرمنی میں چھوڑ کے، پیرس میں چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ایک صحرا میں آ کے آباد ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ہیکل وہاں بننا ہے اور اس نے مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے. اب میں جو حدیثیں میں نے جہاں اکٹھی کی ہیں اور جو ترتیب دی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس ترتیب کے مطابق جو مسئلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکل آئے گا. اور سونے کا ہم نے بتا دیا کہ سونا، کیونکہ ظاہر بات ہے تشبیہات میں گفتگو ہوتی ہے. جی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا تو آپ انتظار کرتے ہیں وہ شاید کبھی پیسہ ہوگا، نہیں پیٹرو ڈالر بیسیکلی اس کو پوری ترتیب سے اس نے بتایا. اچھا. کہ بنیادی طور پہ گولڈ ایکویولنس پہ ڈالر رکھا جاتا ہے. کوئی کاغذ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. کاغذ کے اوپر، اس کاغذ کے اوپر آپ $100 لکھ دیں یا $500، اس کی قیمت ایک ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک. تو اس کی جو حیثیت سے وہ ایک پہاڑ نکلا، جو پیٹرو ڈالر جس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا اور 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جو بچ جائے گا اور یہ خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا. اچھا. اس حد تک لڑائی ہوگی. ایک اور حدیث اس کم سے کم یہ ہے کہ اتنی جنگ ہوگی، اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا اور سوچے گا کوئی خالی جگہ ملے تاکہ میں وہاں بیٹھوں، اگر تھک کر کسی لاش کے اوپر گرے گا. اور جہاں مسلم کی حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اسی حدیث کو، جو اس وقت موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے، اس خزانے سے کچھ بھی نہ لے. اچھا. آپ یعنی منع کیا اگر تم آؤ گے تو تم اس معاملے کے اندر. اور پھر سب سے بڑی بات جو آج عربوں کو جس چیز کا سامنا ہے کہ عنقریب ایک فتنہ ایسا ہوگا، اور یہ ترمذی کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن حدیث میں سے، جو پورے عرب کو گھیر لے گا اور اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے. اچھا. اور اس میں زبان کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا. یعنی آپ کا میڈیا، آپ کی گفتگو، آپ کی ظاہر بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. ایک امانتدار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانتدار کی کرسی میں بٹھا دیا جائے گا. ایک جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بولا جائے گا. اچھا. اور فرمایا تم میں روئی بیضہ بولیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضہ کیا ہوں گے؟ کہا گھٹیا لوگ اہم ملکی معاملات کے اندر، عالمی معاملات کے اندر گفتگو کریں گے. اور گھٹیا کے بارے میں آپ نے باقاعدہ ریفریشن کی کہ فاسق و فاجر لوگ. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دنیا پورے کا ٹی وی آپ کھول لیں، آپ کو وہ سارے کے سارے وہ لوگ بولیں گے کہ جن کے اعمال بالکل اور طرح کے ہوں گے، جن کی زندگیاں بالکل. اچھا. اب اس صورتحال کے اندر دوسری چیز جو کہ بہت بڑی حدیث جو ہے اس معاملے کے اندر نظر آتی ہے کہ جو ہمارے سامنے فرمایا سب سے پہلے جزیرہ نما عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک مصر میں خرابی نہ آ جائے. اور مصر کے بارے میں فرمایا کہ جب پیلے جھنڈے مصر میں بلند ہوں تو اہل شام کو زمین، یہ سنن وردت الفزن کی حدیث ہے، تو اہل شام کو زمین دوست سرنگیں کھود لینی چاہیے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مرسی کے وہ جھنڈے پیلے نکلے تھے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی اسی زمانے کے اندر اب ٹینکوں سے حملہ نہیں ہو رہا شام کے لوگوں کے اوپر. کہاں سے حملہ ہو رہا ہے؟ جہاز. روس کے جہاز آ رہے ہیں، صدام حسین کے جہاز آ رہے ہیں، بشار الاسد کے جہاز آ رہے ہیں، امریکہ کے جہاز آ رہے ہیں، اور اس کو باقی لوگوں کے. اور پھر ایک اور چیز جو بڑی کمال کی ہے شام کے بارے میں، لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار اہل العراق الى الشام. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عراق کے بہترین لوگ جو ہیں وہ شام چلنے نہ منتقل ہو جائیں. وَتَتَحَوَّلُ شِرَارِ اہل الشام الى العراق، اور شام کے بدترین لوگ جو ہیں وہ عراق میں آ جائیں گے. اب دیکھ لیجئے گا مائگریشن ہو رہی ہیں کیونکہ لڑائی وہاں شروع ہوئی ہے. اور اس میں پھر فرمایا کہ عراق سے تمہیں نکال دیا جائے گا
یہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتنہ اس کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا یخرجوکم من الارض العراق، کون نکالے گا؟ کون تو اہل مغرب، یعنی وہ وقت قریب ہے جب بنو کنتورہ تمہیں اہل عراق سے نکال دیں گے. میں نے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، میں نے پوچھا کہ عراق میں ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم ایسا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں عراق میں تم واپس آ جاؤ گے خوشحالی کے ساتھ. اب آپ دیکھیں عراق پہ سب سے پہلے کس نے حملہ کیا؟ امریکہ نے. اور امریکہ سے جو عراق کی مائگریشن شروع ہوئی ہیں وہاں، جی آپ فرمایا تم میں سے بہترین لوگ. اب اس ساری کیفیت کے اندر یہ جنگ بلٹ اپ ہوئی ہے، اس جنگ کے بارے میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی بحری ناکہ بندی ہو جائے گی، آپ کی کشتیاں نہیں چلیں گی. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ناکہ بندی کس کی ہوئی ہے؟ قطر کے راستے بند ہو گئے، فضائی راستے بھی بند ہو گئے. اب ایک راستہ کیا رہ گیا؟ وہ یا ایران کی طرف سے چلے جائے اس کے. اب یہ تینوں چاروں جو لوگ ہیں، اب مجھے لوگ اس وقت اکثر سوال کرتے ہیں کس کا ساتھ دیں، کیا ساتھ دیں. اس کو میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث بڑی کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمانوں میں جنگیں شروع ہوئی نا، جنگ جمل اور جنگ صفین کا، تو اس وقت آپ کے پاس حضرت علی گئے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تھا جب مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے تو تم تلوار اپنی احد پہاڑ کے اندر جا کے پھینک دینا. اچھا، آپ دیکھیے صحابہ بہت کم ان جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جی شام کے لوگ تھے، کچھ کوفہ کے لوگ تھے، اور جنگ مسلط عجیب و طریقے سے ہو گئی تھی. اب بھی یہی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی اس میں نہ داخل ہوگا کیا کہ اس وقت مسلم امہ میں اسلام نہیں لڑ رہا. اس وقت نہ اسلام کی جنگ ہو، اس وقت جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ ہیجمنی کی جنگ ہو رہی ہے. اب ہیجمنی بھی اب عراق اور عجم بھی ختم ہو گیا. ٹھیک، اب تو عرب اور عجم بھی ختم ہو گیا. عرب پہلے تھے عربوں کا علاقہ، عجم تھا ایرانیوں کا علاقہ. اب ایران کے ساتھ عرب تھے، شام والے عرب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ تھے اپنا وہ کیا نام ہے حزب اللہ والے، وہ بھی عرب ہیں. ٹھیک ہے، اور عراق کے لوگ بھی کافی حد تک عرب ہیں، یہ تھے. اب یہ کہیں بھی عرب اور عجم کی جنگ نہیں پڑ رہی. اب یہ عراقی، ایرانی اور سعودی ہیجمنی کی جنگ پڑ رہی ہے. اور دونوں ایک خوف دلایا ہوا لوگوں نے کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے، وہ کہتے ہیں کہ حجاز پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، مکہ مدینہ ان کے پاس چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب قازمین پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا اور حضرت زینب کا مزار چلا جائے گا. اور پوری امت کو انہوں نے لڑایا ہوا ہے. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سنا ہے آپ. لیکن یہ ضرور بتائیے پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ پاکستان کا اس ساری احادیث کی اندر پاکستان کی جنگ اور ہے، اور پاکستان کی جس وقت یہ ہوگی غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں. یہ جنگ جس وقت ملحمۃ الکبریٰ چلے گی نا، اس کے اینڈ پہ آخر میں حضرت امام مہدی کا لشکر آنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ اس طرف شروع ہو چکی ہوگی انڈیا کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ٹائم لائن بتائی ہے. فرمایا کہ جب تم ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. اور اس جنگ کے لیے اب ہماری جنگ سے پہلے بیت المقدس میں باقاعدہ خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے. فرمایا بیت المقدس سے ہند کی نصرت کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا تاکہ تو ہماری جنگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہونے. قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ مائدہ کی وَلَتَجِدَنَّ سے شروع ہوتی ہے کہ تم یقیناً بہت جلدی جان لو گے کہ تمہارے ساتھ اشد الناس، بدترین دشمن تمہارے دو ہوں گے. ایک یہودی اور ایک ظاہری شرک کرنے والے. کوئی اور بھی اہل کتاب میں سے ظاہری شرک نہیں کرتا. عیسائی بھی ہندو کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اس کے اندر شریک کر لیتے ہیں طاقت میں، یا کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اسی لیے قرآن میں جہاں کہیں اہل کتاب کا سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہ مشرکین اور اہل کتاب کا علیحدہ ذکر کیا. اہل کتاب کو مشرکین میں سے نہیں گنا اللہ نے، کیونکہ وہ تعویل دے دیتے ہیں اپنے شرک کی. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اللہ کو ایک واحد مانتے ہیں. واحد جگہ ہے کہ جہاں کھلا شرک ہوتا ہے، اور وہ بڑی خوب. تو ہماری جنگ اس طرف ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اب ہی نکل جانا چاہیے. یہ جو ہم نے 34 ملکوں کی بادشاہت لے لی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کی حدیث بڑی واضح ہے کہ ہم کوئی جو بھی اس پہاڑ کے میں آئے اس میں سے کچھ حصہ نہ لے اس جنگ میں. سبحان اللہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقینی طور پر آپ کی لائیو کالز، ساتھ ساتھ نہال ہاشمی صاحب کا تذکرہ. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल ली जाती है। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। और हमारे मौजूआत में से एक मौजू जनाबे निहाल हाशमी साहब का तस्करा भी था। एक दफ़ा इस्तीफ़ा और फिर इस्तीफ़ा वापसी का कह सकते हैं एक ड्रामा। क्या ड्रामा है, बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, इस पे मुस्कुराया जा सकता है वैसे। बेचारे को पहले कहा गया चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। फिर जब उसने देखा कि हालात कुछ ख़राब हैं जी, तो उसने कहा कि ये तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। तब तो मेरी जगह लेने वाले भी लोग आ गए। हाँ जी, वो खबरें भी लगवा दी थी किरमानी साहब ने। जी ठीक है, उनके वालिद हमारे दोस्त हैं। अच्छा। वो अयूब खान के बड़े करीबी होते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो किरमानी साहब को उन्होंने कहा ये तो दूसरे के हाथ में खेल, उसकी सीट जा रही, उन्हें जाकर थी वहाँ। अब वो इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब बहस चली है, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। इनके इर्द गिर्द हालात कैसे बदल रहे हैं आलमी, इनको पता भी नहीं चलेगा कि सूरत हो सकता है सर नजर ऐसे आ रहा हो और ऐसा हो ना, ये भी तो हो सकता है। कॉल ले लें, कॉल ले रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अबूजर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब? जी, मैं औरिया साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि औरिया साहब अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, वला अल बरा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये इस निज़ाम की बात करते हैं जिसका सारा दारो मदार कुफ्र के ऊपर बेस कर रहा है। उस जुडिशरी की बात करते हैं, किस कुफ्र की? जो सोवरेनिटी अल्लाह की नहीं मानती, जो सोवरेनिटी मानती है पार्लियामेंट की, जहाँ पे ये किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। सही बात। तो इसके ऊपर अगर औरिया साहब कुछ बताना चाहें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी औरिया साहब, देखिए ये बात तो तय है कि जमहूरियत जिस तरह की वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ना जी, ये तो इस्लाम की रूह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए कि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट की जो है बालादस्ती नहीं होती, अल्लाह की बालादस्ती होती है। मतलब किसी भी जमहूरियत के अंदर कोई भी कानून, इस्लाम का कानून उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक 400 लोग जो हैं वो उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त न कर दें। जबकि अल्लाह कहता है कि मेरा कानून जो है वो तुम्हारे लिए बहस के का मन लम याकम बेमान काफिर। तो ये बात तो है, और लेकिन ये वक्त आएगा तो ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह ताला का जब उस फैसला आना है ना, अल्लाह का वादा है कि वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल हुदा यानी एक हिदायत दी, हिदायत दे के भेजा है, और हम उसको हर दीन पे गालिब कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अबू बकर, क्या कहना चाहेंगे जनाब? और ये साहब से एक तो सवाल है और एक इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जी, सवाल ये है कि हम जब भी औरिया साहब के कॉलम पढ़ते हैं या इनका प्रोग्राम देखते हैं, अभी आपने अल-मरहमत अल-कुबरा के बारे में बताया, ये सारे मसाइल हमें मालूम है, हम हमेशा मसाइल पे बात करते हैं, इसका हमें हल भी मालूम है कि इसका हल खिलाफत है, लेकिन वो कैसे आएगी उस पर कभी आप रोशनी डालें कि हमारे लिए एक्शन आइटम्स क्या होने चाहिए, हम क्या करें जिससे हम उसकी तरफ जा सकें। और इन्फॉर्मेशन इनके साथ ये शेयर करनी है कि एक कलंदर साहब हैं जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रेडिक्शन थी इमाम मेहदी के बारे में, और उन्होंने एक पर्सन और हैं, मैं उनका नाम नहीं भी मेंशन करूंगा, उनकी लाइफ के साथ इसको रिलेट किया था, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इट इज़ नॉट फार फ्रॉम 5 to 6 years, विद इन 5 to 6 years इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर औरिया साहब को इसकी डिटेल चाहिए तो आई विल शेयर द स्निपेट ऑफ द बुक। मेरे पास जो बुक है। ठीक, जो पॉइंट टेकन है अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इसको जितने भी लोग इसको कहते हैं इस्लामिक एस्केटोलॉजी, जो फितन का, दुनिया में हर मजहब की एस्केटोलॉजी, खुद इब्राहिमी मज़हब की एस्केटोलॉजी है। ये ज्यूज भी इस पे बिलीव करते हैं और मुसलमान भी करते हैं, बाकी सब तीनों के जो चीज़ें मुश्तरक हैं कि आखिरी दौर कैसे होगा। उनके मुताबिक अंदाज़ा तकरीबन उनका सही है, 5-6 साल नहीं होगा, 10 साल, लेकिन को दूर नहीं है। ये बड़ी जंग अचानक आपके सामने छिड़ने वाली। कॉल ले लीजिएगा। अल्लाह खैर करे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं फैसल लंदन से बोल रहा हूँ। जी फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पहले ये बात करूँगा, ये जो टीवी पे जो ये आप कहते हैं कि ये चवल ग्रुप यानी लिबरल ग्रुप है, ये बोलते हैं कि उम्मा की बात नहीं करो, तो नेटो जो है वो उसके हक में आज तक इन्होंने एक दो लफ्ज़ नहीं उसके खिलाफ बोला। जब भी उम्मत की बात करो इनको बड़ी नकलियाँ लगती हैं। दूसरी बात ये जो 350 अरब डॉलर का इन्होंने असला खरीदा है, तो इनको किनको मारेंगे? ये मुसलमानों को मारना है।
جی جی صحیح بات. فیصل صاحب آپ نے لندن سے کال کیا, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ سب دیکھا نا کس پہ استعمال کرے گا. ہاں جی انہیں اسرائیل پہ تو استعمال نہیں کرتا. ظاہر ہے یہ جو اتنا بڑا اسلحہ انہوں نے لیا ہے یہ مسلمانوں پہ استعمال ہوگا. یہ جو ایران کے ایگریمنٹس ہوئے اس کے ساتھ کس پہ مسلمانوں پہ استعمال ہو رہا ہے نا. یہ جو گلے داعش کاٹ رہی ہے مسلمانوں کے کاٹ رہی ہے, جو حزب اللہ کاٹ رہی ہے مسلمانوں کے کاٹ رہی ہے, جس عرب جو یمن میں مار رہا ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ احمد جی پشاور سے بول رہا ہوں. جی احمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اوریہ صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. جی 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 کیجیے بات کیجیے. یہ بڑا مسئلہ جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان کا چل رہا ہے اور 40 سال سے وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. اس میں پاکستان کے بھی کافی بڑا عمل دخل ہے جو بھی اس میں. ابھی ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں طالبان سے. جی آپ سوال کیجیے. جی سوال کیجیے. ہاں جی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی پالیسی بالکل واضح نہیں ہے. یہ 10-20 سالوں کے وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ جنگ میں, لیکن کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ان کی اور پریکٹیکل کچھ دکھائی نہیں دے رہا. جی سمجھ گیا. ٹھیک ہے. بڑی صاف سی بات ہے کہ عالمی اصولوں کے مطابق جی افغانستان ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے. ٹھیک. اس کے اوپر امریکہ کی فوجیں آئی تھیں, انہوں نے قبضہ کیا تھا. اس قبضہ کر کے اپنی مرضی کا آئین بنایا تھا, اپنی مرضی کے انہوں نے الیکشن کرائے تھے اور اپنی مرضی کا پہلے حامد کرزئی رکھایا اور دوسرا بات اس کو یہ کیا. جی اگر ویتنام آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے اور پاکستان کی پالیسی واضح تھی تو افغانستان کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی واضح ہونی چاہیے تھی. چونکہ امریکہ کہتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت مانو, ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا, ہم مانتے ہیں. ہم تو سب کو ہی کہتے ہیں بسم اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ فیصل آباد سے بول رہی. جی فرمائیے. جی رباب کیا کہنا چاہیے گے, پلیز بولیے. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں نا ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ مدینہ میں قرآن پاک کو پلر پہ رکھتے ہیں اور مکہ میں قرآن پاک کو نیچے رکھتے ہیں. آیا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہے. دوبارہ سے آپ انفارمیشن شیئر کر دیں. مدینہ میں قرآن پاک کو پلر کے نیچے رکھتے ہیں اور مکہ میں کہیں اور کسی اور جگہ پہ رکھتے ہیں. یہ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ الماریاں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ, اسی کے اندر رکھا جاتا ہے. اور بڑے ایسی بات نہیں ہے قرآن پاک میں. ٹھیک. پتہ نہیں لوگوں نے اصل میں لوگ ہمارے یہاں مسلکی اختلاف جو ہے نا, جی جی ایسے نہیں کہا گیا کہ امام مہدی کی تلوار سے 70,000 علماء کی گردنیں کٹیں گی. جی انہوں نے امت کو اس پوری طرح تقسیم کیا ہے. میں کبھی کبھی ان کی سنتا ہوں نا تقریریں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹی انفارمیشن شیئر کرتے رہے. ممبر رسول پہ بیٹھ کے جس کو ایران سے دشمنی ہے وہ ایران کے بارے میں بولے گا, جس میں آل سعود سے دشمنی ہے وہ آل سعود کے بارے میں بولے گا, جس کو حرم سے دشمنی ہے حرم کے بارے میں بولے گا. قطعاً کوئی خیال. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ان کے جھوٹ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے نا یہاں لگا دوں. فلاں مولوی جو تھا میرے خلاف بولتا تھا وہ کتے کی موت مر گیا, فلاں میرے خلاف بولتا تھا اس کے کیڑے پڑ گئے, فلاں یہ او یار خدا کا خوف کرو, کوئی خدا کا خوف کرو کسی. اور یہ سب شارٹ لائن میں بتائیے گا, کیا اس جنگ میں, ممکنہ جنگ میں جو اتحاد بننے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہوگا؟ نہیں, اب تو اتنا دیکھا یہ جنگ میں صرف پاکستان نہیں ہے. ایک کا میں ذکر نہیں کیا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عراق کی ناکہ بندی ہو جائے گی, اور وہ ناکہ بندی کون کریں گے؟ عجم کے لوگ کریں گے. ایران کے لوگ, ایران اور اس کے عجم کے لوگ کریں گے. اور شام کی ناکہ بندی ہو جائے گی, وہ کون کریں گے؟ مغرب کے لوگ کریں گے. اس جنگ کے اندر ابھی تو اہل روم نے آنا ہے اور ادھر سے روس نے آنا ہے. یہ سب مل کے اس پہ لڑیں گے. ظاہر بات ہے اس سونے کے پہاڑ پہ صرف مسلمان لڑیں گے, سب لڑیں گے, اور جو بھی اس سے باہر رہے گا وہ بچ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. سامعین اور حاضرین آپ کی شرکت کا شکریہ. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا.